औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम ट्रू टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फरहत बशीर। नाज़रीन, आज हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है और इस सेगमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि मुआशरे की इस्लाह करना है। वो क्या इस्लाह है जी? आजकल जैसे कि नाज़रीन आप बेहतर जानते हो और आज तक की जो सूरत चल रही है कि फैमिली केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। फैमिली केसेस अगर अदालतों की बात की जाए तो अगर एक दिन की डायरी एक जजेस के पास देखी जाए तो 120 केसेस है तो उसमें से 100 के राउंड अबाउट सिर्फ फैमिली केसेस होते हैं, जिनमें खुला के केसेस, तलाक के केसेस, इसके अलावा सामान जहेज खर्चे के केसेस। तो ये बहुत बड़ा इशू चल रहा है मुआशरे में। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पे क्या इसकी मेन वजूहत हैं, ये हमारा मुआशरा किस तरफ बढ़ रहा है, इसकी क्या खास वजूहत होंगी, ये आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये है। और इससे पहले मैं बढ़ूंगा प्रोग्राम की जानब लेकर, इससे पहले मैं अपने जो मेहमान शख्सियत है उनका तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं काजी उज़ैर शबीर एडवोकेट। वेलकम, आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आप हम बेस्ट विशेष भी करते हैं। आप आइंदा आने वाले जो साल है उसमें आप जॉइंट सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार भी हैं, तो इसके लिए भी हमारी बेस्ट विशेष हैं। बहुत शुक्रिया। उसके साथ मौजूद हैं जी मैडम सादिया महनाज आरजे हैं और काफी सोशल वर्कर भी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा नाम है, चटवाल में भी मीडिया से भी रिलेटेड है, तो इनको भी आप आए हैं, खुश आमदीद। तो कैसे साहब क्या सुनते हैं, सबसे पहले यही क्वेश्चन है मेरा कि जो फैमिली केसेस की जो शरह बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है, तो इसकी क्या वजूहत है? आप कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहत भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। फरहत भाई, जो फैमिली मुकदमात की जो बढ़ने की वजूहत है ना, उसमें सबसे जो मेन और बुनियादी वजह है ना, एक तो हमारी इलिटरेसी है, और इलिटरेसी के बाद जो दूसरी जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो हमारे अदम बर्दाश्त, सब्र की कमी, लोगों माशरे के अंदर जो है ना, ये चीज़ें ग्रास रूट लेवल से लेकर और एलीट क्लास तक ये चीज़ें ना तो हमें ना हमारे कॉलेजेस और ना ही मदरसे हमें जो इस बारे में कोई कुछ नहीं सिखा रहे हमें। हालांकि ये चीज़ें जो हैं वो सीखने से आती हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी कोई एक्टिविटी वहाँ पर इस हवाले से कोई चीज़ जो है ना वो हमें देखने में नहीं आ रही। इस हवाले से हमारे मदरसे, हमारे स्कूल, कॉलेजेस बिल्कुल फेल हैं। रही बात जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से, तो मैं यहाँ पर एक बड़ी एक अजीब सी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारा फैमिली लॉ है, वो फैमिली लॉ जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए, ये मेरा अपना ख्याल है, ज़ाती ख्याल है, इससे इख्तलाफ भी हो सकता है। जो फैमिली लॉ और जो हमारी सोसाइटी का जो मिजाज है, ये दोनों एक समझ लें कि अलग-अलग है, मुतज़ाद है। उसमें हम यही कह सकते हैं कि ये इन दोनों के अंदर मुताबिकत नहीं है। फैमिली लॉ हमें एक और चीज़ बता रहा होता है, जबकि हमारा माशरे का मिजाज है वो एक डिफरेंट नोयत का है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना, ये इस हवाले से माशरे के अंदर एक मतलब इनटॉलरेंस और इस तरह की और चीज़ें जो है ना, बेचैनी, अदम बर्दाश्त, ये चीज़ें जो है ना माशरे के अंदर वो देखने में ज़्यादा आ रही हैं। छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप निटी ग्रिटीज़ के ऊपर जाएंगे इन फैमिलीज़ केसेस के अंदर, तो इंतहाई जब आप डिटेल में इनको स्टडी करेंगे तो इंतहाई छोटे छोटे मामलात, छोटी छोटी बातें जिनके ऊपर ये पूरा पूरे ख़ानदान जो है ना वो उसके अंदर ख़त्म हो चुके हैं और पूरे के ख़ानदान तबाह हो चुके हैं। और बाज़ ख़ानदानों के अंदर ये चीज़ें जो हैं वो एज ए टूल, मतलब है कि टूल के तौर पर जो है ना वो यूज़ हो रही हैं और इनसे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी जो अरबाब इख्तियार हैं, जो उनसे मेरी रिक्वेस्ट भी होगी कि इस हवाले से कोई मुनासिब कानून साजी की जाए और इस चीज़ को और मज़ीद, और जो कानून साजी के अलावा जो हमारे मदरसे हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं, और स्पेशली ग्रास रूट लेवल के ऊपर
اس چیز کی جو ہے نا مناسب تربیت کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں ان کی مناسب جس طرح کے چیلنجز آئندہ والی نسلوں کو پیش ہیں درپیش ہیں وہ اس سے مناسب طور پر جو ہے نا وہ نبر آزما ہو جائے. بہت اچھے کمنٹس پاس کر رہے تھے قاضی عزیر شبیر ایڈوکیٹ. ملتے ہیں شارٹ سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. سندھ الیکٹرانکس we deals in all type of LED, LCD, China brand and branded. Hi-Fi home theater, Bosch, Yamaha, Dana, Harman and all other brands available at Sindh Electronics. For more detail, visit our shop number 1 Hotel Al Haram, Sohrab Katrak Road, جنیوا مارکیٹ صدر کراچی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فرحت بشیر. ناظرین, جیسا کہ مقصد سے پہلے ایک بہت دلچسپ ٹاپک چل رہا ہے اور بہت سبق آموز پیکج چل رہا ہے, اس پہ بڑی تفصیلی بات چیت ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ قانوندان اور یہاں پہ سوشل ایکٹیویٹیز سے آر جے میڈم ساتھی ابھی موجود ہیں. ابھی قانونی آپ نے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے لائے گئے ہیں, لیکن اسی کے ساتھ ابھی جو میڈیا سے بھی ان کا تعلق رہا ہے, میڈم سعدیہ مناس آر جے ہیں, ایف ایم میں کام کرتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ان کا پروگرام بھی جا رہا ہوتا ہے لائیو اسلامک, بہت زبردست قسم کا پروگرام بھی کرتی ہیں. تو میم کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی سچویشن جس پہ ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چل رہا ہے, تو آپ کے کیا اوپینین ہے اور عوام کو کیا اچھی سی سجیشن دینا چاہیے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فرحت صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر آپ کا شکریہ بھی, آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا کہ ایف پی نیوز کے لیے آپ ایک بہت زبردست پروگرام پبلک جو ہے وہ اویئرنیس کے لیے آپ نے ایک ڈیزائن کیا اور مجھے مدعو کیا. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو آپ کا ایک مین کوشچن ہے اور جس ٹاپک پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو مجھے جو چیز ایک نظر آتی ہے کہ ایک معاشرے کی بے راہ روی اور نہ صرف طلاق کا مسئلہ, خلا کا مسئلہ, نکاح کے مسائل, اس کے علاوہ معاشرے میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے جو مین ایک جو وجہ نظر آتی ہے, مجھے جو نظر آتی ہے کہ ایک تو ہم لوگ جہاں پڑھے لکھے جاہل ہیں, دوسرا ہم قرآن اور حدیث کی تعلیم سے کافی دور ہیں, جو میری سمجھ میں بات آتی ہے. تیسرا یہ بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ یہاں پہ تربیت کا فقدان ہے. موجودہ جس معاشرے میں ہم لوگ چل رہے ہیں, موبائل بہت زیادہ ہے, جہاں پہ ٹیکنالوجی نے اتنی زیادہ ترقی کی ہے, سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, اور جہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے باشعور ہو گئے, وہاں پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انفارچونیٹلی کہ ہم لوگ کافی ساری چیزوں میں بہت پیچھے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو مین چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بہت کچھ دے کے گھر سے بیچتے ہیں, ہم بھاری بھرکم جہیز بھی دیتے ہیں, برانڈیڈ ان کو چیزیں دی جاتی ہیں, لیکن جو ایک مین چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے وہ تربیت. تو جب آپ ان کو قرآن کا علم نہیں دیتے, اور پھر قرآن کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو بدقسمتی سے یہ کہوں گی کہ ہمارے فور فادرز نے بھی شروع سے ہی ہمیں بھی وہ ثواب کے چکر میں الجھایا گیا. قرآن ہم عربک لینگویج میں آیا, بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اترا, لیکن ہماری زبان اردو ہے. ہم لوگ پنجابی سمجھتے ہیں, ہم لوگ اردو سمجھتے ہیں, تو ہمیں ترجمے کی طرف راغب نہیں کیا گیا. ہم نے قرآن کو کبھی ایز اے گائیڈ بک جو ہے وہ نہ پڑھا, نہ اسے سمجھنے کی کوشش کی. ہاں جی, ہمیں ثواب ہی کے چکر میں اجایا گیا بھی ٹھیک ہے, بے شک قرآن کا پڑھنا, اس کا ایک لفظ پڑھنا اس کی 30 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کو پڑھنا ثواب ہے, لیکن جو ایک مین قرآن جس چیز کے لیے آیا ایک ضابطۂ حیات ہے. قرآن ایک پوری زندگی سکھاتا ہے, قرآن مجموعہ کلام ہے اور پھر سارے علوم سے نکلے. تو جب ہم اس چیز سے دور ہو گئے, اب ایک حافظ قرآن ہے, ایک حافظ قرآن ایک بدلہ ہے, اور جب وہ ریپ کیسز میں ملوث ہے بچیوں کے, پھر آپ وہاں پہ کیا کہیں گے؟ اس کے تو سینے میں قرآن ہے, لیکن اس کی مین وجہ یہ کہ وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. باقی دنیاوی آپ علوم سارے اٹھا کے دیکھ لیں, آپ انگلش بک ہے, میتھ بک ہے, باقی بہت ساری کتب ہیں, تو جب تک آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, آپ کو ایک ٹیچر کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فرض کریں یہ ایف بی نیوز ہی ہے, تو ہمیں اب ایف بی پڑھ کے تو ہمیں کوئی اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتائے گا, پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایف بی نیوز کیا ہے. تو اسی طرح قرآن ہے, قرآن کی جب تک آپ ٹرانسلیشن یا اس کا ترجمہ تفسیر وغیرہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی. پھر جب آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو آپ پھر قرآن سے زندگی کیسے سیکھیں گے؟ تو پھر جب آپ قرآن سے زندگی نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ معاشرے کے سارے مسائل, جو طلاق ہے, خلا ہے, یا دیگر جو مسائل معاشرے میں جتنے بھی چل رہے ہیں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
جو ہے ہمیں بڑا دور کر دیا، قرآن اور حدیث سے ہم نے بالکل ان کو دور کر دیا. نہ صرف ہم خود دور ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں معاف بھی کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے کہ ہم دوبارہ سے اٹیچ ہوں اپنے کلام اللہ کے ساتھ، اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت اور اللہ کی کتاب سے محبت. پھر تبھی میرا خیال ہے کہ زندگی میں کافی ساری بہتریاں آ سکتی ہیں. اور جو بہترین ایک آپ تربیت بچی کی کر سکتے ہیں وہ اسی صورت میں ہے کہ آپ بچی کو دیگر علوم کے ساتھ ساتھ، آپ نے بچی کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، وکیل بنا دیا، ڈاکٹر بنا دیا، جج بنا دیا، لیکن آپ نے اس کو قرآن کی تعلیم نہیں دی. جہاں سے یہ سارے علوم نکلے تھے وہاں آپ نے ایک بیس بنیاد ہی آپ نے اس کی خراب کر دی. تو پھر بچی کو جب پتہ ہی نہیں ہے اس کے حقوق اور فرائض کیا ہے، شوہر کے حقوق کیا ہیں، والدین کے حقوق کیا ہیں، بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے کرنی ہے، دیور کے ساتھ کیا معاملات ہیں، تو جب اس بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو بھاری بھرکم جہیز زیور سارا کچھ لاد کے بھیج دیا، جب آپ نے اسے سکھایا ہی نہیں کہ شوہر کے حقوق کیا ہے، تو وہ بچی پھر معاشرے میں کس طرح سے سروائیو کرے گی. اور پھر جو دیگر مسائل جو ہمارے سامنے ہیں سوسائٹی کے، کہ آپ ظاہر ہے کورٹ میں ہوتے ہیں اور آپ لوگ آئے دن روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے، کس طرح سے بچیاں جو ہے وہ بہادر ہو گئی ہیں، وہ خلا لینے کے لیے دوسرے دن پہنچی ہوتی ہیں. اب ہمارے جو بڑے تھے وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ شادیاں ہوتی تھی، بڑے ہی طے کرتے تھے اور بڑی مشکل سمجھی جاتی تھی طلاق. بہت ہی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ ناپسند ہے، یہ طلاق کے لفظ سے عرش ہلتا ہے اور گھر ٹوٹنا. اور پھر آپ دیکھتے ہیں سر کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو مین ایک وہ وجہ نظر آتی ہے کہ ایک تو بچیاں بہادر ہو گئی ہیں ہمارے موبائل کی وجہ سے، ہماری شے کی وجہ سے، اور پھر وہ ظاہر ہے قرآن کے ساتھ جب آپ اٹیچ نہیں ہے تو جب وہ آپ کے اندر ایک وہ اس طرح کی بہادری آ جاتی ہے نا، تو وہاں پہ پھر چیزیں خراب ہوتی ہیں. تو پھر آپ کورٹ بھی پہنچ جاتے ہیں اور آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو اصل میں وہ آپ اپنا حق نہیں لے رہے ہوتے، وہ دوسرے لفظ میں آپ اپنا گھر تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا میرا خیال یہ ذاتی طور پہ، اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے ایگری بھی کریں گے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اٹیچ ہونے کی، بچوں کو سمجھانے کی. اس طرح مدارس ہیں، اسکول ہے، ادارے ہیں ہمارے، تو ہمارے بڑوں کو بھی چاہیے، ہمارے جو اوپر جس طرح وہ عمران خان صاحب نے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی تھی، تو بہت زیادہ ان کاموں کی ضرورت ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر، کیونکہ ہم سب نے اپنے اپنے اعمال کا جواب خود دینا ہے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے بچے اس میں انوالو ہیں، ہماری نسلیں اس سے تباہ ہو رہی ہیں، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے اسلام کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، تاکہ یہ سارے مسائل جو ہیں وہ پھر. میں میڈم کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور ایک دو چیزیں میں جو ہے نا وہ اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، کوئی بھی برانڈیڈ چیز کوئی بھی چیز لیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک پیپر ہوتا ہے جس کو ہم اپنی گائیڈ بک کہہ لیں، کیٹالاگ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں اس کو. بدقسمتی سے ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی آئی، موبائل ٹیکنالوجی ہمارے پاس آئی، لیکن اس کے جو ڈی میرٹس ہیں نا اس کو کبھی بھی مد نظر نہیں رکھا گیا. اس کے ساتھ جو مسائل معاشرے کے اندر آئے، اس کے جو معاشرے کے اوپر اس نے وہ تبدیلی لے کر آئے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس کو نہ ہم نے ڈسکس کیا نہ ہم نے اس کو کنسیڈر کیا، جس کی وجہ سے جو مسائل جو ہیں، جو جس طرح میڈم نے جس طرح کے سوشل ایشوز کی طرف نشانی کی ہے، روشنی ڈالی ہے اس کے اوپر، وہ مسائل جو ہے نا پھر معاشرے کے اندر جنم لیے ہیں اور معاملات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ ابھی ہم جب تک ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، ان چیزوں کو ڈسکس نہیں کریں گے اور اس کی یوز کو منیمائز تو ہم کر نہیں سکتے، اب یہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جب اس یوز کو پروڈکٹیو کام کے اندر جب تک ہم نہیں لے کے آئیں گے تب تک یہ چیزیں معاملات جو ہے نا وہ اسی طرح چلتی رہیں گی. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو قرآن کے ساتھ ہمارا لگاؤ اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت ایک اہم چیز ہے. یہی چیز ہے جو ہمیں ہماری جو اس طرح کی جو پریشانی ہے نا اسے نجات دلا سکتی ہے. میں یہاں پہ ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گی کہ قرآن سے ہر پریشانی، قرآن ایک ضابطۂ حیات، ایک مکمل زندگی دیتا ہے. میں جو بات کہی تھی کہ ہمیں صرف ثواب کے چکر میں الجھایا گیا، ابھی آپ اتنا پڑھ لیں وہ ثواب ہے. اسی طرح ہم سادہ سی بات کریں گے ہم، کیونکہ یہ ایک فیملی چینل ہے اور فیملیز تک یہ بات پہنچ رہی ہوتی ہے. سوری ٹو سے کہ جب ہمارے ہاں کوئی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم وہ قرآن لے کے بیٹھا جاتا ہے، ایک رسمن اس کو پڑھا جاتا ہے. کوئی آپ کو مسئلہ پیش آ گیا تو پھر آپ وہ سورت کا ختم کروا لیتے ہیں اور بس وہ اس طرح، اور وہ ختم کہنا بھی اس کو غلط ہے.
اول تو یہ چیز کہ ٹھیک ہے برکات کے لیے، اب جو ہمارے بڑے تھے وہ بے شک قرآن کو اس طرح سے نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں ایک عزت اور احترام قرآن کا تھا. اب ہم جتنے باشعور ہیں، جتنے پڑھے لکھے ہیں، ہمارے دل میں ایک تو حیا باقی نہیں رہا. قرآن ہمارے پاس موجود ہے، احادیث کی بک ہمارے پاس موجود ہے، سوشل میڈیا پہ سارے مواد آپ کے پاس موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے آپ کو دکھا دیے، صراط مستقیم بھی اور دوسرا. اب یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کس وے پہ جانا ہے، اپنی نسل کو کدھر لے کے جانا ہے. اپنے بچے آپ پیرنٹس کی یہاں پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ چیک کریں کہ آپ کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. اس میں بہت بڑی غلطی ہماری آتی ہے کہ ہم بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بہت بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں. اس انسان بنانے کے چکر میں نا ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا مسلمان اسے نہیں بنایا. سب سے پہلے بچہ اچھا مسلمان بنے گا تو پھر وہ اچھا انسان بنے گا. تو یہیں سے پھر وہ جب انسانیت کے ساتھ اسے محبت ہوگی، اسے اپنی ذات سے محبت ہوگی، اسے اپنے رشتوں سے محبت تبھی ہوگی جب اسے پتا ہوگا کہ رشتوں کا تقدس کیا ہے. تو جب رشتوں کا تقدس ہمیں نہیں پتا ہوگا، بچوں کو نہیں پتا ہوگا، تو وہاں پہ پھر رشتے اسی طرح سے پامال ہوتے ہیں. یہ بہت اچھی سجیشن دی جا رہی تھی آج سعدیہ مناز اور قاضی عزیر شبیر کی جانب سے. امید ہے آپ کو بھی بہت پسند ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے اور آپ کی کیا سجیشن ہے؟ آپ بھی مجھے لکھ بھیجیں کمنٹس میں اور آپ کی رائے ضرور نشر کیجیے گا اور آپ کا نام نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ شامل بھی کیا جائے گا. تو اپنی کمنٹس اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے فرد نشی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد